बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 13 जून है, हफ्ते का दिन है और ये पहला वीलॉग आपके सामने है। इसमें बहुत सी अहम खबरें हैं जो अभी अपडेट्स भी आई हैं, वो आपके सामने रखनी है और तज्जिया भी बड़ी तफसील से पाकिस्तान के हालात के मुतल्लिक। सबसे पहले तो जो ईरान अमेरिका के मुआहदे के आखिरी मरहल की इस वक्त खबरें लॉन्च की जा रही हैं, जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू को लेबनान में जंग ख़त्म करने का भी हुक्म दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ट्वीट तक शेयर कर दी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अपनी फतह का ऐलान किया कि एटमी हथियारों पर मुज़ाकरात हरजाने की अदायगी से मंसूब मामलात और जो अमन मुआहदा जिसकी हतमी मंजूरी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी और पासदाराने इनकलाब की क़यादत के पास पहुँच गया है। और रात के लेकिन अबनाए हरमज़ में ईरानी ड्रोन्स का अमरीकी बहरिया पर हमला भी हुआ और जो अगले 48 घंटे हैं जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद की बातें, पाकिस्तान के वक्त की जिनेवा जाने की बातें, अरब अमारात, अरब ममालिक ईरान के मुंजमद अरबों डॉलर के असासे दे रहे हैं, इसराइल लेबनान से वापस फ़ौज बुलाने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ अचानक मुस्लिम ममालिक के जो जर्नेल हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। GHQ मुलाकातें हो रही हैं, फील्ड मार्शल से दिफाई मुआहदे, असले की डील और एक बड़ा जंगी इत्तेहाद बनाने का मामला। ये बड़ा तफसीली मामला मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप के घुटने टेकने की जो कहानी सामने आई, अमरीकी फ़ौज का ट्रंप को ईरान के यूरेनियम पर ऑपरेशन से साफ साफ इनकार और इस सूरत हाल में अब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। पाकिस्तान में इमरान खान से मुलाकातों के लिए इस्टेब्लिशमेंट दावे कर रही है कि कौमी हुकूमत बनाने के हवाले से हम खान से मुलाकातें कर रहे हैं और खान नागुज़ीर हो गया है। ये आपको मैं तफसील बताता हूँ। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश ना करने का फैसला भी है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो आखिरी हद तक जाने की बात भी है। क्या उनके खिलाफ अदम एतमाद होगा, वो मान जाएंगे। खान की रिहाई पर आज कनाडा में इंटरनेशनल करारदाद भी पेश हुई और जुलाई में अब सिस्टम को लपेटने के लिए मजीद गवाहियाँ जो आ रही हैं और वो हुकूमत की तरफ ज़ाहिर है। कश्मीर इस वक्त इस मामले पर कश्मीरी झुकने पर इनकार कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट की धमकियों, क्रैकडाउन की खबरों के बावजूद वहाँ धरने के शुरा की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ। कश्मीर गले की हड्डी बन गया है। शहबाज शरीफ को क्या माइनस किया जाएगा, मुज़ाकरात के बाद का इंतज़ार किया जाएगा, जुलाई के बाद बजट का इसका तख्ता उल्टा जाएगा, आवाम को जो मायूसी हुई है, कंपनी अपना हिस्सा लेगी, ये सारे मामला किस तरफ जाएंगे, सारा तफसील से मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो देखें ईरान अमेरिका की जो जंग और मुज़ाकरात के हवाले से एक दफ़ा फिर ये दावे के इस्लामाबाद मुआहदा, नाम तो यही रखा गया है कि एक दस्तखत की दूरी पर है, जिसका हकीकी मतन है वो तैयार हो चुका है। ईरान की वज़ीर ख़ारजा जो वो शहबाज शरीफ की ट्वीट्स भी आई, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी की भी मंजूरी है, लेकिन अब ये बहस शुरू हो चुकी है कि ये मुआहदा कामयाबी किसकी होगी, बयानिया किसको मिलेगा। ट्रंप ने ईरान के मीडिया में जो उनका बयानिया आया, तारीखी फतह का ऐलान आया, उसे मानने से इनकार कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची हैं उनकी ट्वीट को खुद शेयर किया कि जिसमें उसने कहा मुआहदे के बड़े करीब हैं और ये ट्वीट ट्रंप के अकाउंट से आना इस बात का अंदाज़ा है कि ईरान अमेरिका की इस जंग में अंदाज़ा करें आप अपने दुश्मन की ट्वीट को रीट्वीट करें। यानी डोनाल्ड ट्रंप कितना इस वक्त पागल हो चुका है इस मुआहदे के लिए कि नेतन्याहू को वो बाकायदा फ़ोन करके कह रहा है कि जंग बंदी के हम करीब हैं, जंग अब ख़त्म करनी है, इत्तेहादियों को मामलात का बता रहा है, लेकिन ये उसके बार बार के बयानात हैं। और उसकी लेकिन जो सबसे बड़ी अभी वजह सामने आई कि ईरान जो यूरेनियम है, अमेरिका की फ़ौज वहाँ ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जर्नेल पहले भी ट्रंप को समझाते रहे कि ये हमारे मुफाद में नहीं है। 24 से ज़्यादा इस्तीफ़े भी आए इस सिलसिले में आपने देखे। मौजूदा जर्नेल अपनी नौकरियां बचाने के लिए ट्रंप के अहकामात मानने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इस जंग के हक़ में नहीं है। इनका फ्लोरिडा में सबसे बड़ा इजलास हुआ, वहाँ इनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ समेत ईरान पर जो हमलों के हामी थे वो भी मौजूद थे और जिसके मुखालिफ है वो भी। दबाव ट्रंप पर यह था कि हर सूरत में ईरान से यूरेनियम वापस लें, उसके लिए हमें एक दफ़ा फिर बड़े पैमाने पर खुफिया कार्रवाई करनी थी जो कि 2 दिन पहले होनी थी। फौजी जनरलों ने साफ इनकार किया कि ख़तरनाक मनसूबा है, इसमें अमरीकियों की बहुत बड़ी हलाकत होनी है। ईरान ने जो यूरेनियम को महफूज करने के लिए जो इंतजाम किए हुए हैं, जो बारूदी सुरंगें लगाई हुई हैं, वहाँ अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी में अचानक वो टनल्स इस अंदाज में बनाई गई हैं कि वो गिरने के ख़तरे में वो तबाही और फिर वो जो ज़ख़ीरा यूरेनियम का जो ख़ुद तबाह होने के बाद बड़ी तादाद में हलाकतें हैं, बारूदी सुरंगों से, टनल के गिरने से और यूरेनियम की तबाही से रेडिएशन की तबाही अलग। फिर उनके जो 10 लाख रज़ाकारान का दस्ता भी और ये कुर्बानियों के लिए भी तैयार है। तो यूरेनियम किसी सूरत में हवाले नहीं करेंगे, ये खुदकश मिशन होगा, नाकामी की सूरत में बेइज्जती भी होनी है और हमारा बयानिया भी ज़ाहिर तबाह होना है। अब इसराइल दबाव डालता रहा कि 460 किलो यूरेनियम हर सूरत में लें, ईरान 10 एटम बम बना सकता है। अगर हम वो हासिल नहीं करेंगे तो फिर जंग में हमारा बयानिया नहीं है, हम दोनों इलेक्शन ट्रंप और नेतन्याहू हार जाएंगे। लेकिन चूंकि जर्नेलों का रद्द-ए-अमल था, ईरान का रद्द-ए-अमल था, जिसने ट्रंप को मजबूर किया कि वीटो करे इस मामले को। अब इन तमाम पार्टियों को जो इस जंग में शामिल है उन्हें अंदाज़ा है कि ये शदीद तरीन नुकसान हो रहा है उन्हें, आलमी ताकतों समेत दुनिया के आम शख्स तक भी इसके असरात आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान है उसमें ज़ाहिर है अरब ममालिक है।
ایران بھی ہے اس میں، ظاہر ہے امریکہ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان بھی ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن عرب ممالک کی آپ صرف مثال دیکھیں کہ قطر نے ایران کے منجمد فنڈ جاری کرنے، بلکہ جنگ کے دوران ڈیل کرنے کہ ہمارے اوپر حملے نہ کریں، آپ کے تمام مقاصد ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، گیس کی سپلائی تک روک دی۔ سعودی عرب نے بھی ایسی ہی کوشش کی، حالانکہ ایران نے لگاتار میزائل اور ڈرون حملے ان کے اوپر کیے۔ لیکن ابھی جو سب سے بڑی خبر، عرب امارات نے $20 ارب ایران کے منجمد فنڈ تھے، اس میں $3 ارب جاری کرنے کی پہلی قسط۔ اب یاد رکھیں عرب امارات وہ ملک جو ایران پر سب سے زیادہ حملے کرنے کے لیے، جنگ کے لیے پیش تھا، اسرائیل کا ساتھی تھا، یہ اب مجبور ہو کے مفاہمت کی طرف آئے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ معاشی تباہی ہے، اب یہ جنگی مقاصد سے حل نہیں ہو سکتا، بندوق تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بڑی سے بڑی جنگ بھی ٹیبل پر ہی ختم ہوئی۔ اب اس کی ایک اور آپ کو مثال دوں، ابھی یوکرین روس کی آپ جنگ دیکھ رہے ہیں، پیوٹن اتنی بڑی طاقت ہوتے ہوئے اعتراف کر رہا ہے کہ میدان جنگ میں پیش قدمی نہیں ہو رہی، تمام تنازعات جو وہ مذاکرات سے ہی حل ہو گئے، ایٹمی معاملات تک پہنچ گئے، حالانکہ روس یوکرین کی جنگ میں وہ زمین کی بجائے سیٹلائٹ تک پہنچ چکے ہیں۔ یوکرین کے جو ڈرون حملے ہیں پھر بھی روس نہیں روک سکا، نچلے مدار میں جو روس کے سیٹلائٹ نظام کو بنایا گیا، اسی لیے وہ جنگ بندی کی طرح۔ اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل جو اس پورے خطے میں جنگ بندی کرنے کے لیے، جہاں لبنان، شام، غزہ سمیت پورے مڈل ایسٹ پر اس جنگی جاریت کو روکنا، ایران نے اسی لیے اصل مدعا جو ہے لبنان کا، فلسطین کا، شام کا، عراق کا، انہیں اس معاہدے میں شامل کیا ہے اور مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اس معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اب اپنی فوج نکالنی پڑے گی، اور اس کی دیکھیں باقاعدہ ایران کے وزیر خارجہ نے ٹویٹ کر کے کنفرم کیا کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں شام کے صدر کی ابھی لبنان کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور یہ اسرائیل کا حامی ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ عرب ممالک اسرائیل پر اعتبار نہ کریں کہ یہ ہمارے ساتھ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، حملے نہیں روک رہے، تو آپ بھی اپنے سارے مقاصد جو ہیں وہ اسی انداز میں رکھیں۔ اب یہاں پاکستان کا کردار دیکھیں، شہباز شریف نے پہلے ٹویٹ کی معاہدے کے حوالے سے کہ ہم امن معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، پھر ایران کے وزیر خارجہ کی ٹویٹ آئی جس پہ ایران میں بڑا سخت رد عمل آیا کہ ابھی تو معاہدہ طے نہیں ہوا، جوہری مذاکرات ابھی مؤخر ہوئے ہیں، اب نائے ہرمز ہے، لبنان کے معاہدے کے مرکزی نکات ہیں، پھر جو 14 نکات ہیں اس میں ایران حزب اللہ کی حمایت مکمل جاری رکھنے پر تیار ہے، اور ظاہر ہے وہ اب جنگ کے بعد دنیا کی چوتھی بڑی طاقت بن چکے ہیں، اور انہوں نے صاف صاف کہا معاہدہ نہ ہوا تو کوئی جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب یہ صورتحال میں جنیوا میں شہباز شریف اسحاق ڈار کو بھیجا جا رہا ہے کہ ثالثی کے لیے اپنی بھی کوششیں جاری رکھیں اور اسے کھینچ کر لائیں اسلام آباد کی طرف، یہاں آ کے دستخط کریں، یہاں ہمیں بیانیہ ملے، سفارتی بیانیہ کہ پاکستان نے یہ جنگ بند کروائی ہے، مدد کی ہے، بڑا کچھ کیا ہے اس میں۔ لیکن اب دیکھیں یہاں جو ایک اہم ترین معاملہ جو پچھلے 3 دنوں میں آپ نے آرمی چیف فیلڈ مارشل کی GHQ میں 3 ملاقاتیں دیکھی، یہ خطے میں سب سے بڑا جنگی اتحاد بنانے کا معاملہ ہے۔ اس میں دیکھیں ملاقاتیں لبنان کے آرمی چیف سے ہوئیں، بحرین کے آرمی چیف سے، پھر ترکی کا آرمی چیف آیا۔ اب ان تینوں ممالک کے ذرا آپ حالات دیکھیں کیا ہیں کہ وہ لبنان کی جو سرکاری فوج ہے وہ اسرائیل کی حامی ہے، جس طرح اسرائیل غزہ میں وہاں حماس سمیت تمام تنظیموں کو غیر مسلح کرنا چاہتا ہے، بورڈ آف پیس میں پاکستان کو شامل کیا گیا، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنانے والی، کہ اسلحہ لینا ہے وہاں سے۔ لبنان میں بھی ان کا یہی مقصد ہے کہ سرکاری فوج کو استعمال کر کے وہاں حزب اللہ کو غیر مسلح کریں، اس کے بعد پھر انہیں ختم کریں یا جو بھی معاملہ چلائیں۔ اسرائیل لبنان میں، فلسطین میں، شام میں، ان تمام علاقوں میں اپنی اجارہ داری چاہتا ہے، گریٹر ریسرچ ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ اب حزب اللہ کے پاس راکٹ، ڈرونز اور میزائلوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، ایران کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، مدد ہے، اور لبنان میں ہی سب سے بڑی جنگ ایران کے بعد چل رہی ہے، اور یہی ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کا بنیادی نقطہ بھی ہے، جنگ بندی لبنان میں کرنا۔ اب آ جائے ترکی کی طرف، وہاں کے حالات دیکھیں تو اسرائیل سے تعلقات ضرور ہیں طیب اردگان کے، لیکن ابھی جو سخت جملے نتنیاہو کے ساتھ، پھر بورڈ آف پیس میں ترکی کی شمولیت، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں ترکی کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اسرائیل نے صاف پاکستان کو نہیں کیا۔ اسرائیل نے ایران کے بعد سب سے بڑا خطرہ ترکی کو قرار دیا۔ ترکی اب نیٹو کا بھی رکن ہے، مشرق وسطیٰ کی، لیکن سب سے بڑی اور مضبوط فوج ہے ان کی، فضائیہ ہے، بحریہ ہے، دفاعی صنعت ہے، یہ عرب ممالک سے بلکہ ایران سے بھی طاقتور ہے۔ غزہ کے معاملے پر بھی ترکی کا بڑا سخت موقف ہے۔ پھر سلطنت عثمانیہ اور ترکی ظاہر ہے وہ اسرائیل کو اس لحاظ سے فلسطین کے حوالے سے تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہاں بھی جنگی اعتبار سے دیکھیں، محمد بن سلمان ترکی کل پہنچے، سعودی عرب سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں ترکی کی، اور اب ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے تنازع میں جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ ظاہر ہے سعودی عرب بھی ہے، ان کی دفاعی ڈیل ہے پاکستان سے، تو یہ ڈاٹ کنیکٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے۔ اب بحرین کے اگر آپ حالات دیکھیں، جو ابھی چیف ملنے آیا فیلڈ مارشل سے، ان کی تو فوج نہ ہونے کے برابر ہے، اسرائیل کے سب سے بڑے حامی ہیں، ان کے اڈے اسرائیل بھی استعمال کرتا ہے، 5th فلیٹ امریکہ کا نیول کا سب سے بڑا اڈا بھی ہے۔ بحرین ماضی میں ایران کا حصہ بھی رہا ہے، ان کا 14واں صوبہ تک قرار دیا جاتا تھا۔ بحرین کے اندر عجم نامی ایرانی کمیونٹی بھی ہے، جو ایرانی نژاد ہیں، پورے عرب دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ان کی وہی ہیں، اور شاہی خاندان کو ہمیشہ ان کی بغاوت سے خطرہ رہتا ہے۔ اب یہ تینوں ممالک کو باقی عرب ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کی جنگی طاقت کا کوئی توڑ نکالنا ہے تو یہ ایک بہت بڑا جنگی اتحاد بنانا ہوگا، ایک بڑے لیول پر، جس طرح آپ نے دیکھا افغانستان میں 127 ملک تھے۔
یہ جو G7 کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اگلے ہفتے، اس میں یہ جنگی اتحاد اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو افغانستان پہ حملے کی صورت میں بنانا، اور اس میں پاکستان کا کردار ہے. یہ یاد رکھیں کیونکہ پاکستان کے حالات اس نہج پہ ہیں. اب ایران کی جنگی طاقت تو سب نے دیکھی ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں اس جنگی اتحاد میں اگر یہ شامل نہ ہوئے تو پھر ظاہر ہے جو معیشت بالکل تباہی کے دہانے پر ہے وہ مکمل تباہ ہو جائے گی. سیاسی عدم استحکام جو وہ عروج پر ہے، 3 صوبوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اگر اس دوران یہ جنگ میں شامل ہوئے تو پھر پاکستان میں بھی خدا نخواستہ سول وار کا خطرہ ہے. عرب ممالک کوئی تیل اور گیس کے منصوبوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ مدد نہیں کریں گے. ابھی تک انہوں نے ویسے بھی کوئی مدد نہیں کی، اس لیے یہ معاہدہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. پھر سفارتی سطح پر بھی انہیں بھی ٹرمپ کی طرح بیانیاں چاہیے. اور شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جو آپ کو دوڑے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں جہازوں کے پیٹرول، وہ اسی وجہ سے خرچ کیے جاتے ہیں. اب معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دونوں صورتوں میں جو پاکستان پر دباؤ ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ جو ہائبرڈ نظام بنایا گیا، یہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ پر پہنچا ہوا ہے. یہ یاد رکھیں، حکومت کے جو اپنے صحافی ہیں جو ان کے حمایت کرتے رہے، اس پورے نظام میں ان کا ساتھ دیتے رہے، اب وہ کھل کر لکھ رہے ہیں، کھل کر بول رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ سہیل وڑائچ نے کمپنی نہیں چلے گی، نصرت جاوید جیسے شخص نے، حفیظ اللہ نیاز، یہ سب وہ لوگ ہیں جو بہت بڑے ناقد تھے عمران خان کے، وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظام ختم ہونے جا رہا ہے. اب میرا بھی یہی تجزیہ ہے، اور ہم لوگ کو نجومی تو نہیں ہے، مستقبل کے بارے میں تو نہیں جانتے، لیکن حالات اور زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایک خدا نخواستہ ایک ناکام ریاست کے طور پہ نظر آ رہا ہے. خارجہ پالیسی میں دوڑیں بے شک لگتی رہیں، معاہدے کے لیے بھاگتے دوڑتے رہیں، معاہدے دکھاتے رہیں، MOUs دکھاتے رہیں، آپ کو مطلب تصویریں دکھاتے رہیں، لیکن اس کو اسلام آباد معاہدے کا نام بھی دے دیں، دستخط بھی جنیوا میں کرنے چلے جائیں کہ جیت کا کریڈٹ کسے ملے گا، کسے فائدہ ہوگا. وہ اس ہائبرڈ نظام کو نہیں ہو سکتا جس کی امید پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ شاید ہماری اس سے معیشت بہتر ہو جائے، شاید ہمیں ایران سے تیل گیس ملنا شروع ہو جائے، شاید عرب ممالک اس معاہدے کے عوض ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹس میں تیل دینا شروع ہو جائے اور ہماری معیشت کھڑی ہو جائے، اور پھر یہاں ہم معاشی استحکام لانے کی کوشش کریں جو کہ سیاسی استحکام کی طرف جائے، قومی حکومت بنائیں، اقتدار کو طول دیں. لیکن یہ وہی شیخ چلی کے خواب ہے جو آپ کو 78 سال میں بھی اور ابھی 4 سالوں میں آپ کو فوٹو سیشنز کی مد میں دکھاتے رہے. ویڈیوز آپ نے ان کی دیکھی، اربوں ڈالرز کی خبریں دیکھی، معیشت کی خبریں دیکھی، فیلڈ مارشل کے دعوے دیکھے، یہ سارے آپ دیکھتے رہیں. ثبوت تو آپ کے اپنے گھر کے حالات سے آپ کو اندازہ ہو. 4 سال پہلے کے حالات دیکھ لیں، آپ آج کے حالات دیکھ لیں، پاکستان کے حالات دیکھ لیں، ساری تصویر آپ کے سامنے ہے. فارمولہ اس کا انتہائی سادہ سا ہے، سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں ہوگا، ملک میں امن و امان نہیں آئے گا، علیحدگی کی تحریکیں چلیں گی. یہ پوری دنیا میں ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. اگر آپ کو کسی دن یہ خبر آئے کہ فیلڈ مارشل عمران خان کے پاس اڈیالہ جیل چلے گئے ہیں مذاکرات کرنے، تو آپ یقین کریں اس سے حیران نہ ہو. ویسے خبر آپ کے پاس آئے گی نہیں، یہ جب بھی ہوگا بڑا خفیہ ہوگا، آپ کو خبریں جو نظر آتی ہیں وہ خود جاری کی جاتی ہیں. ماضی میں آپ دیکھیں کہ جب یہ لندن پلان کے لیے نواز شریف کے پاس گئے، جسے 3 دفعہ وزیر اعظم بنا کے نکالا ڈالا جو بھی کیا، اس کے باوجود لندن پلان میں اس کی حکومت لائے، وزیر اعظم نہیں بنایا لیکن سارا سسٹم اس کا مانا، اس کی بھائی اور بیٹی کو نظام دیا. آصف زرداری نے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا کہا، 11 سال جیلیں ہوئیں، لیکن پھر مساق جمہوریت کے لیے دبئی پہنچ گئے، محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت بنانے پر مجبور ہوئے. اب یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ عوام کی مقبولیت اور قبولیت نہیں تھی، لیکن حالات اس نہج پہ نے مجبور کر گئے کہ یہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے پاس چلے گئے. تو عمران خان کے پاس جانا یہ تو ناممکن ہے، یہ جائیں گے ہی جائیں گے. اب جولائی میں قومی حکومت کے نام پہ جائیں، فیلڈ مارشل کی صدارت کے نام پہ جائیں، 28ویں 29ویں 30ویں ترمیم کے لیے جائیں، انہیں عمران خان کے پاس جانا پڑے گا. اس کے پاس دوسرا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جو معاشی حالات ہے جس میں پاکستانیوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، ٹیکس ادا نہیں کر سکتے، آمدنی بالکل نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، حکومت کے پاس اب ٹیکسز کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے ملک چلایا جائے. ایکسپورٹس ختم ہو چکی ہیں سوائے ایک فورن ریمیٹنس سے جو مڈل ایسٹ سے آتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں ان حالات میں اضافہ ہوا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں صرف $30 مہینہ لوگ کما رہے ہیں، $30. اس وقت 37 طرح کے ٹیکسز پاکستانیوں پر لگے ہوئے ہیں، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کیپٹل ویلیو ایڈڈ ٹیکس، سینٹرل سیلز ٹیکس لگا ہوا ہے، سروسز پہ لگے ہوئے، آپ کے پیٹرول کے لیوی پہ لگے ہوئے، کچرا اٹھانے پہ، بے روزگاری الاؤنس پہ، حالانکہ آپ بے روزگار ہیں، PTV لائسنس سے لے کے پارکنگ تک، بجلی، پانی، گیس، تعلیم. ابھی سیلاب آیا نہیں اور فلڈ ٹیکس لگا ہوا ہے، جانوروں کے گوبر تک ٹیکس لگے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ہر سال کا بجٹ پچھلے بجٹ سے مزید خسارے میں، 8,000 ارب کا خسارہ ہے صرف. آپ دیکھیں کہ 70,800 کاپیاں انہوں نے بجٹ میں پیش کی جو 20 منٹ میں دیکھ بھی لی گئیں، اتنے صفحات تھے مطلب، کیونکہ اس میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہ وہ بجٹ پہ کوئی تجویز دیں، کوئی بحث کریں، اس کو مانے کیا کریں. وہ یہ بجٹ صرف انہوں نے جو بنایا ہے وہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ کمانے والے لوگوں کے لیے، جن کی 600% تنخواہیں پارلیمنٹیرین کی بڑھائیں، بیرون ملک سفر، بزنس کلاس ٹکٹس، ان پر ایکسائز ڈیوٹیاں، ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیے تاکہ وہ تفریحی دورے کر لیں. پاکستانیوں کے لیے تو جان بچانے والی ادویات پر بھی ٹیکسز لگا دی.
کھاد پر، اشیاء خورد و نوش پر، بجلی گیس، زراعت پر، صنعت پر، تعلیم پر، ہر چیز میں انہوں نے تباہی نکالی ہے. سوائے 3000 ارب جو فوج کو بجٹ دیا باقی کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں 4 سال یہ معیشت کے بدترین سال ہے. دنیا بھر میں آپ حکومتیں دیکھیں، عوام سے ٹیکس اکٹھا ہو کے ملک چلتا ہے. یہاں 15 کھرب روپیہ ٹیکس جمع کرنے کا ہدف ہے، اور دوسری طرف جو شوگر ملیں ہیں، صنعتیں ہیں، ادارے ہیں یا مراج یافتہ، انہیں 2.5 کھرب کی چھوٹ دے دی. اب 15 کھرب یہ کہاں سے پورا کریں گے؟ عوام کی تو آمدنی نہیں ہے، کاروبار ہی نہیں ہے، روزگار ہی نہیں ہے. آسان الفاظ میں آپ دیکھیں کہ 100 روپے اگر آپ کا بجٹ ہے، 82 روپے قرض کی ادائیگی میں چلے جائیں، 18 میں سے 8 روپے فوج لے لیں، 10 روپے میں آپ پورا ملک چلا کے دکھائیں. کیسے چلائیں گے؟ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جسے آپ بیچ کے منافع کمائیں. IMF کے قرضوں سے صرف دیوالیہ ہونے سے بچنا ممکن ہے، اور کچھ نہیں. 4 سال میں ابھی جن کی اقتصادی رپورٹ میں نے پڑھی پوری، آپ وہ ساری اسٹڈی کریں، آپ کو سب نظر آ جائے گا کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا وہ کیا ہے. ابھی تو خیبر پختونخوا میں جو ہونا ہے وہ اپنا بجٹ نہ پیش کرنے کا دعویٰ کر. سہیل آفریدی نے کہا ہے کسی صورت میں عمران خان سے ملاقات یا مشاورت نہیں ہوتی، بجٹ پیش نہیں کریں گے. اب وہاں ظاہر عدم اعتماد کی کوشش ہوگی، ان پر پریشر تو ڈالا جائے گا. ان کا ابھی پارلیمانی اجلاس ہوا ہے، ٹیمیں بنی ہیں کہ ملاقات نہ ہوئی تو آئینی قانونی سطح کیا ہے. اب خیبر پختونخوا کی حکومت صرف بجٹ پیش نہ کرے یا منظور نہ کرے تو وفاق اور معیشت جو ہے وہ مالی سال کے اخراجات ہوں، ترقیاتی منصوبے ہوں، فنڈز ہوں، خسارے ہوں، اخراجات ہوں، محصولات ہوں، یہ نہیں پورے کر سکتے. IMF نے صرف وفاق کا بجٹ نہیں دیکھنا، پورے ملک کا بجٹ دیکھنا ہے. اب خیبر پختونخوا کے 2200 ارب کا بجٹ ہے، اس میں 309 ارب سرپلس کا ہدف بھی وفاق کے لیے. تو یہ تو صرف ایک پوائنٹ پر کے ڈٹ جائے تو سارا معاملہ اس ہفتے میں ہی آپ کو حل ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ حالات اس نہج پہ امن و امان کے اعتبار سے صرف بلوچستان میں انٹرنیٹ نہیں ہے. اگر آج وہ وہاں انٹرنیٹ ہو اور خبریں آئیں تو جو تباہی بربادی کا کھیل آپ دیکھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. صوبہ وہاں مکمل علیحدگی کے قریب ہے، وہاں پہ کسی بھی وقت ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں. وہاں آپ دیکھیں کہ 3500 سیکورٹی فورسز جو وہ کے لوگ جو جہاں بحق ہو چکے ہیں. صرف مئی اور جون کی آپ اٹھا کے وہ دہشت گرد حملے دیکھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. بھارت نے پاکستان کو قید زدہ، بنجر زدہ، سیلاب کے پانی سے ڈبونے کا بھی اعلان کر دیا مودی نے. تو یہ 10 گنا ابتر حالات ہیں. پھر یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ تو گلے کی ایک ایسی ہڈی بن چکا ہے کہ جو نہ اگلی جا سکتی ہے نہ نگلی جا سکتی ہے. راولہ کوٹ میں اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کروں تاریخی دھرنا جاری ہے. وہ لوگ واپس جانے پر تیار نہیں ہیں. ان کے جو رہنما ہے خواجہ مہران، اس کی میں ویڈیو دیکھ رہا کل راولہ کوٹ میں، اس نے کہا ہم تو اپنی کشتیاں جلا کے ہیں، جیت کے بغیر نہیں جائیں گے. اور وہ پہلے بھی منوا چکے اپنی باتیں. اب اس ساری سچویشن میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اس اقتدار کو بچانے کا کھیل کھیل رہی ہے، لیکن اقتدار کا یہ ریت کا قلعہ نظر آ رہا ہے. بظاہر انہوں نے عمران خان کو مسنگ پرسن بنایا ہوا ہے، اغوا کیا ہوا ہے باقاعدہ طور پر، لیکن جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں جہاں تحریک انصاف تو بالکل کمزور نظر آئے، اس میں کوئی شک نہیں. سہیل آفریدی تحریک کا سب سے بڑا چہرہ ہے. ان کی موبلائزیشن اسٹریٹ موومنٹ بھی آپ کو ختم نظر آتی ہے. ان کی باتیں بھی بیانات کی حد تک نظر آتی ہیں. عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، ان کا علاج نہیں کروایا جا رہا، یہ ساری چیزیں. لیکن الحمدللہ خان بالکل صحت کے حوالے سے الحمدللہ انشاءاللہ فٹ ہے. یہ خبریں جتنی مرضی چھپا رہے لیکن حالات جو ہے نا وہ انسان کو مجبور کرتے ہیں. ایسے ایسے فیصلے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت رکھنے والا، سب سے بڑی طاقت، 1.5 کھرب کا اس کا بجٹ ہے، ایران کے سامنے کیسے مجبور نظر آ رہا ہے. تو ایسی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے سامنے مجبور ہو کے اڈیالہ جیل جا کے رہا کرنے، معافی مانگنے پر دوبارہ حکومت بنانے تک تیار ہوگی. یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں، یہ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے اور یہ ہوگا، یہ اللہ کرے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی عمران خان کو صرف اللہ زندگی اور صحت دے. انہوں نے ملک کو اتنا تباہ کرنا ہے، اتنا تباہ کرنا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اسے ٹھیک کرنے کی صلاحیت صرف اس کی ہے. یہ دیکھ چکے ہیں، جانتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں میرے ساتھ. یہ تاریخ کے پہیے ہیں جو گھومتے ہیں اور بڑا ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں. دستور قدرت ہے، طاقت کا اصول ہے. اور ایک بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ ہونا ہے، وقت کا تعین اللہ نے کرنا ہے کیونکہ یہ حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور یہ میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ میں نے پوری ریسرچ سے، معاشی حالات سے، امن و امان کے حوالے سے ساری ریسرچ کی ہے. ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیزیں پڑھتا ہوں. اب ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ورنہ 2.5 گھنٹے کا ویلاگ ہو جائے. تو ان کو یہ اور یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انہیں بھی پتہ ہے. ایسا نہیں کہ کوئی راز ہے، کوئی میں آپ کو خفیہ راز بتا رہا ہوں، یہ سب کچھ انہیں پتہ ہے. انہی کی بنیاد اب یہ صرف ایک ضد لگی ہوئی ہے کہ کیونکہ ہم لاتے ہیں، ہم بناتے ہیں. آپ لاتے ضرور ہیں، آپ اقتدار بناتے بھی ضرور، لیکن آپ اقتدار چلا نہیں سکتے. ملک چلانے بھی ہوتے ہیں. اقتدار میں آنا اور اسے چلانا یہ 2 مختلف باتیں. 4 سال کے حالات آپ کے سامنے. تو اللہ ان کو عقل دے، ان کو سمجھ آ جائے. ان کو نہ آئے تو پھر نیچے والوں کو آ جائے. اب یہ مذاکرات کا معاملہ جو ہے وہ ٹوسٹ اور ٹرن جو ہو رہے ہیں آپ دن رات دیکھتے ہیں، اس پہ پھنسا ہوا ہے. ٹرمپ کدھر دیکھ رہا ہے، ٹرمپ نے جدھر دیکھنا ہے اس کے بعد پھر معاملہ آپ کو پاکستان کی طرف حل ہوتا ہوا نظر ہے. اور اس میں ظاہر ہے اسی لیے جولائی کی ڈیٹ بتائی جا رہی ہے. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے ویلا تک لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.